अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े के साथ होंगे और एक नए दिन का आगाज़ कर रहे होंगे। जी बिल्कुल हो चुका है, अब तो बहुत जल्दी हो जाता है, दिन चढ़ जाता है। मैं कहती हूँ बहुत तेज़ धूप थी जब मैं पहुँची और आज कुछ लेट आई, देर हो गई थोड़ी सी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है बहुत सारे काम मुझे भी निपटाने होते हैं। बच्चे उठे हुए थे, नाश्ते कराए, पराठे शराठे बनाए और फिर उसके साथ आपको पता है आमलेट बनाना, ये बनाना, चाय बनाना, तो थोड़ी देर हो गई मुझे। और यहाँ जब मैं आई भागम भाग, तो मैं बता चुकी हूँ इतने सारे स्टेयर्स हैं, तो चढ़ते चढ़ते कहते हैं दम निकल जाता है और फिर कहते हैं थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है भागम भाग में। और यही हाल है एक्सरसाइज की वजह से कि मैं जो है वैसे की वैसी रहती हूँ, ना मेरा वजन बढ़ता है ना मेरा वजन घटता है, तो वजन मेंटेन रहता है। अच्छा, बात करते हैं, कल भी हमने बात की थी कि कोविड-19 आया और हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां ही तब्दीलियां आ गई और दिल चाहता है कभी कोई बात की जाए कि क्या क्या तब्दीली आई, कैसे हम लोग बदले, कैसे हमारे हालात बदले, कैसे हमारे माहौल बदले, कैसे लोग बदले। तो आज हम लोगों पर बात करेंगे। जैसे ही ये डर और खौफ की फिजा आई, मैं यही कहूँगी, पेंडेमिक है और पूरे दुनिया में ये सिलसिला अब तक जारी और सारी है। अब तक भी सुन रहे, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों की डेथ हो गई, ये रेशो है। यहाँ मुल्तान में आप देख लें बड़े मशहूर व मारूफ पर्सनैलिटीज़ की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। तो लाजिम बात है, जब बंदा सुनता है तो वाकई खौफ सा पैदा हो जाता है। फिर बंदे को एहसास होता है यार एक फासला रखना है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है। अच्छा, सोशल डिस्टेंस रखते रखते तो आज मैं दिल की बात कह रही हूँ, तो मुझे लगा है कि हम लोग सब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। फासला तो रखना था, लेकिन हमने इतना फासला रख लिया कि हम टेलीफोन पर भी एक दूसरे का हाल नहीं जानते, पूछते नहीं है आप कैसे हैं। जबकि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें एक दूसरे के क्लोज रहना है। ठीक है, साथ नहीं रह सकते हम क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना है, ये बीमारी ऐसी है, कोरोना की वबा है, पता नहीं किसको हो, कहाँ से हो जाए, किधर से हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम सोशल मीडिया के थ्रू तो जुड़े रह सकते हैं, फोन कर लें, हाल चाल पूछते हैं, व्हाट्सएप फ्री है और बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ्री हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हम हाल ही नहीं पूछते। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है और ये मेरा हाल भी यही कुछ है, मैंने भी ये फील किया। और मैं तो बिजी रहती हूँ तो मुझे शिकवा दूसरों से रह जाता है, यार मैं तो मसरूफ होती हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, काम पर आ गया, तो दूसरे लोग क्यों नहीं पूछते। तो इस पे बात करते हैं। आजकल जो कैफियत है घरों में, जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, माहौल जो है मायूसी की तरफ जा रहा है, खौफ की तरफ जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों है, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं तो कोई वो कहते हैं ना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ में, मैं तो बस बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। हर तो सोल्यूशन तो जो है हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो निकालेंगे और हमें बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को हमने बदलना है। और माशाल्लाह बहुत ही हम्बल पर्सन थी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। मजहर सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी? जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। सोशल मीडिया पे डेली कोई ना कोई इनकी वो आ रही है, पोस्ट आ रही है, तो पता चल रहा होता है माशाल्लाह कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो पता चलता रहता है हमें, ऐसी कोई बात नहीं। हरकत का नाम है और हरकत में बरकत है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नो डाउट। मैं एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ रहा था कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी और जब वो फुर्सत में आते थे तो वो अपना ही कुर्ता फाड़ देते थे। अच्छा, क्यों? और फिर उसको सीने बैठ जाते थे। अच्छा, ठीक है। बेकार ज़हन जो है वो मायूसी की तरफ जाता है और वो खुद को मसरूफ रखना पसंद करते थे। ठीक है, इस पर बात करते हैं। आजकल यही सिचुएशन है, खौफ है, डर है, मायूसी है, नाउमीदी है, इसी में से सब गुजर रहे हैं, हर बंदा गुजर रहा है। कहती हूँ आप ना कहें तो हमें पता है ऐसा ही है कुछ, क्योंकि हम फील ऐसा करते हैं, कभी बता पाते हैं, कभी नहीं बता पाते। मेरे पास मीडिया में मैं आती हूँ, यहाँ बोल लेती हूँ, तो 2 घंटे में बड़ी फ्रेश होकर घर जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार अच्छा है, रिफ्रेशिंग टाइम गुजारा, अच्छा टाइम गुजारा। जब अपनी बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, आप अपना माफी ज़मीर बयान करते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप एक ऐसी ज़हनी हालत में आ जाते हैं जिसमें आपको सुकून मिलता है और यहाँ रूहानी सुकून भी मिलता है और ज़हनी सुकून भी मिलता है। बिल्कुल। मज़ीद बात करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, मैं चाहूँगी कि उनका भी तारुफ करा दूँ। मल्टी टैलेंटेड बंदा हमारे साथ है, शख्सियत हमारे साथ हैं।
एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ ये तो इनका हो गया प्रोफेशन, लेकिन कुछ इनके पैशन भी हैं, आरजे हैं, सिंगर हैं, रशीद मलिक साहब हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। बहुत अच्छे हमारे भाई, बहुत अच्छे दोस्त, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक। A1 स्कूल बंद है और जो है तबीयत बढ़ाने के लिए और काम बहुत सारे टाइम पास करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन वही बात के हरकत में बरकत है, हरकत तो करना ही है, काम तो करना ही है। बिल्कुल, स्कूल बंद है बिल्कुल, लेकिन जिंदगी के मामलात वो चलाना है और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। चला रहे हैं एफएम के थ्रू, जो है अपनी आवाज का जादू जगा रहे हैं। इवनिंग में इनका होता है और जनाब लाइव आते हैं, और लाइव से आते हैं कि फेसबुक पर भी जो है इनका जो है चल रहा होता है, लाइव जो है प्रोग्राम चल रहा होता है, और उस वक्त जो है रिस्पांस बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं और ये जनाब बाकायदा जवाब दिए जा रहे होते हैं, फरमाइशें पूरी की जा रही है। आयशा नजर नहीं आती। आयशा नजर आती, कभी कभी आयशा हो जाती है, इवनिंग में पर कम आती है आयशा, सोशल मीडिया पर कम दिखती है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, आपसे बात करते हैं, डर और खौफ क्या है। इससे पहले हम बात करेंगे मायूसी किसे कहते हैं। कोविड-19 की वजह से हम कुछ इसी सिचुएशन में चल रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से कहिएगा। इब्तिदा मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से करूंगा कि जो रब रहमान और रहीम है, और उसके रहमान और रहीम होने पर किसी को कोई शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात तख्लीक की, फिर इंसान को तख्लीक किया, फिर कस्में खाई, वो तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, फिर इसको एक तख्लीक का नक्शा भी दिया, एक क्रिएशन प्लान भी इंसान को दिया कि तुमने अपनी ज़िंदगी को यूं यूं गुजारना है, और उसके लिए आसमान से हिदायत भी उतारी, फिर उसको मॉडल भी दिए, रोल मॉडल भी दिए। प्रॉफिट ऑफ गॉड्स आए और उन्होंने अपने अपने अंदाज में इंसान को अमल करके दिखाया कि ये अमाल हैं, इसको आप करोगे तो रब की रजा हासिल कर सकोगे। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने साथ में रोशनी भी पैदा की, अंधेरा भी पैदा किया, धूप भी पैदा की, छाँव भी पैदा की, बहार भी है, खज़ां भी है, गम भी है, खुशी भी है। यानी मुख्तलिफ कैफियत हैं, मुख्तलिफ अमकानात हैं, मुख्तलिफ मौक़े हैं। आप उन पर जब गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, बिल्कुल, और इंसान बहुत जल्दी नताइज मांगता है, बहुत बेहौसला हस्ती है, और वो चाहता है बस मैं इधर रगड़ूं कोई चीज और इधर जिन निकल आए, तो ऐसा नहीं है। हम आपका जो सवाल है कि मायूसी किसे कहते हैं, तो इंसान की ये भी एक कैफियत है, इसको हम अंग्रेजी में डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, और इंसान जल्दी ही मायूस हो जाता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था आलमी इदारे सेहत की, तो उसमें ये लिखा था कि हर साल दुनिया में 8 लाख अफराद मायूस होकर खुदकुशी करते हैं। अब उन पर रिसर्च की गई, तहकीक की गई कि वो मायूस क्यों होते हैं, तो उसके नतीजे में ये बात सामने आई कि हर 40 सेकंड बाद एक शख्स जो खुदकुशी कर रहा है दुनिया में, हर 40 सेकंड बाद मायूस होकर, तो वो मायूसी इस सबब है कि वो जल्द नताइज चाहता है, वो चाहता है मेरी ख्वाहिशात जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, और ये वो इस कैफियत में मुब्तला होता है। जब नताइज उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं आते, जब ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं होती, तो वो मायूसी में चला जाता है। अच्छा, ये ख्वाहिशात जो है हमारी, जो अनलिमिटेड है, और कहते हैं ना कब्र तक जाते हुए तक पूरी नहीं होती, और होती भी नहीं है पूरी, और इनके पीछे हम भागते रहते हैं मरने तक। ये तो बात सही है। ये बात ठीक है आपकी, हाँ। कि इंसान ख्वाहिशात का मरकब तो है, हाँ। और ख्वाहिशात उसके अंदर जन्म लेती हैं, हाँ। ये ख्वाहिश ही तो थी जो इंसान को अल्लाह के मना करने के बावजूद भी दरख्त पर ले गई थी, हाँ। और फिर वो जन्नत से जमीन का सफर किया था उसने। तो ये ख्वाहिश ही होती है जो इंसान को मरने मारने पर छोड़ दिया। ये ख्वाहिश ही होती है जो इंसान को पस्ती से बुलंदी पर ले जाती है, उरूज तक, सुरैया तक ले जाती है। तो ये ख्वाहिशात होती हैं, मगर ये दुनिया जो है इसकी ये हकीकत है, हाँ। कि ये ख्वाहिशात के पूरे होने की जगह नहीं है। उसके लिए फिर एक और जमाना है, एक, हाँ। और अहद है, और एक और दुनिया है, और वो मन चाही दुनिया होगी, और वो जन्नत है। इंसान को असल में दुनिया में बसाने का जो अल्लाह का प्लान था वो ये था कि यहाँ रहकर ये अपने अंदर पैराडाइज की ख्वाहिश पैदा रखे, हाँ। अब पैराडाइज जन्नत की ख्वाहिश रखे, और इसकी सारी ख्वाहिशें वहां पूरी होंगी। यहाँ तो उसको अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी है, हाँ। उसको मन चाही जिंदगी गुजारनी है। और ये जो मायूसी की कैफियत है, इससे इंसान इसमें मुब्तला होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, खौफ का शिकार हो जाता है। मायूसी की जिद है उम्मीद, मायूसी की जिद है ना उम्मीदी, और मायूसी की जिद है खौफ। और ये खौफ, ना उम्मीदी,
اور باقی چیزیں یہ ڈر جو ہمارے زندگی میں پوری زندگی چلتا ہے. آج ہم ڈر پر بات کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے جو نظر نہیں آتا، دکھتا ہے بڑا کانفیڈنٹ ہے، لیکن ہر بندہ کسی نہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے. کہیں موت کا ڈر ہے، کہیں ناکامی کا ڈر ہے، کہیں کسی کے چھن جانے کا ڈر ہے، کسی پیارے کا زندگی سے چلے جانے کا ڈر ہے. یہ ساری علامات جو ہے نا یہ آپ کو مایوس کرتی ہے، یہ مایوس کرتی ہیں اور پھر آپ مایوسی کے دلدل میں دھستے جاتے ہیں. بالکل. آپ پھر اس کے اوپر اٹھتے نہیں. مایوسی ایک گہرا دلدل ہے. بالکل. آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کی تیاری نہ کریں. ٹھیک ہے، اس پہ بات بھی کرتے ہیں. رشید ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کو کیا کیا آج کل ڈر چل رہے ہیں، کیونکہ تعلیمی ادارے بند ہیں، کیا حالات ہیں، کچھ ہمیں آگاہ کیجیے، کچھ بتائیے. جی مہربانی. تعلیمی ادارے بالکل جی، جو پرائیویٹ اسپیشلی ادارے ہیں اور ان میں جو پرائیویٹ اساتذہ کرام ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور 5 ماہ کا عرصہ ایک لمبا عرصہ واقعی. اور جو یہ پرائیویٹ اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کی کوئی زیادہ سیلری بھی نہیں ہوتی. تو پہلے میں ان کے متعلق بات کروں گا کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ویسے عالمی لیول پہ یہ کرائسس آیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے ریجن کی، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں. تو میرے یہ جو ٹیچرز اساتذہ ہیں یہ وہ طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے کہ نہ تو یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے. اچھا، نہ یہ احساس پروگرام پہ اپلائی ہوتے ہیں یہ. اچھا، پھر ان لوگوں کی سیلری بھی بند ہے کیونکہ فیسز کا آنا بند ہو گیا. اب جو چھوٹے، میرا چھوٹا سا اسکول ہے، اب میرے پاس 70-80 کا سٹاف ہے. 70-80 لوگوں کو میں جیب سے کب تک سیلری دے سکوں گا؟ بالکل. اسی طرح اور بھی بہت سارے اسکولز ہیں. تو یہ ایک مایوسی کہہ لیں اسے، یا کرب کہہ لیں، تکلیف کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن بات وہ مایوسی کی ابھی کر رہے تھے، بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے کہ مایوسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آدھی موت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور مسلمان کے لیے اسے آرڈر کیا گیا، اسے کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. تو آس امید جو ہے وہ آدھی زندگی بھی ہے. بالکل. آس ہے، امید ہے، تو پھر زندگی بھی ہے. اچھا، ہم لوگ یہ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، کرونا کی میں بات کرتا ہوں. کرونا کچھ ایسا ہمارے اعصاب پہ سوار ہو گیا. اچھا، نو ڈاؤٹ کہ یہ بیماری ہے، وائرس ہے، بہت قیمتی جانیں بھی چلی گئی. اور کل پرسوں دیکھا آپ نے ڈاکٹر کمال مصطفیٰ پاشا، ان کی ڈیتھ ہوئی. ایک اور دوست وہ بھی گئے. کہ بیماری ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی اور کوشش کرنا ہے کہ یہ جو حالات جیسے بھی ہیں گزارنا ہے. اس میں اور ہمیں کچھ ایس او پیز بتائے گئے ہیں. بالکل. اچھا، ایس او پیز کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کرونا وائرس ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا. وائرس ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، ماسک لگانا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، رش میں نہیں جانا. تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بیہیویئرز ہیں، پچھلی جو عید الفطر گزری اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک بے ہنگم رش لوگوں کا خریداری کے لیے آئے، اور ایسا رش ہوا، اور اس عید کے رش کی وجہ سے جو کرونا کے مریض تھے ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور ڈیتھ بھی ہوئی. اب آنے والا جو ایک تہوار ہے ہمارا عید الاضحیٰ آنے والی پھر دوبارہ، تو ویسے ہم کہتے ہیں جی بڑی غربت ہے، مایوسی ہے. پھر یہ جو ایک دم ایسا تہوار آتا ہے اور رش ہو جاتا ہے ایسا بڑا. تو ریڈیو پہ بھی میں کل یہی باتیں کر رہا تھا، کچھ پروگرام تھے این جی اوز کے، تو اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آنے والا جو تہوار ہے خدا کے لیے آپ جو کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، وقت سے پہلے کر لیں. لیکن ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے جناب عید کے 1-2 دن پہلے جانا ہے بازاروں میں، بھیڑ کرنا ہے، رش کرنا ہے، پھر ہم نے خریداری کرنی ساری. اور ابھی کیونکہ یہ کرونا گزر رہا ابھی ہے، موجود ہے، ختم نہیں ہوا. تو میں بس یہ سننے والے دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. بالکل. اللہ خیر. اور آپ بھی خیال رکھتے ہوئے، ہمارا خیال رکھتے ہوئے، ناظرین کا خیال رکھتے ہوئے ایک پیارا سا گانا سنا دیں. جی، اور کون سا سنائیں گے یہ بتا دیں. سرائکی سانگ ہے، بہت اچھا، بہت پیارا سا، کڈن ولسو سونا سا ہونا. جی بالکل سنیں گے ہم، اور تھوڑی مایوسی کی جو کیفیت ہے اس میں سے باہر نکلنے کی تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے، ڈر اور خوف سے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور کرن ورلڈ سے سونا سانولا، وطن سارے غریب آندے. تو یہی حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے. ہم بھی پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کب واپس آؤ گے،
کیونکہ سارے ہم لوگ جو اتنا دور ہو گئے سوشل ڈسٹینس رکھتے رکھتے کہ وہ کہتے ہیں نا وہ دل پہ پھٹ پڑ گئے ہیں، تو واقعی کچھ ایسا ہی ہو گئے، زخمی ہو گئے ہم لوگ. اور اسی وجہ سے جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں، خوف کی بات کرتے ہیں، تو لازم بات ہے مایوسی ہو جانے. مایوسی ہوتا ہے نا، ایک بندہ سنگل جب رہ جائے اس کو لگتا ہے کہ اس کے دوست احباب یا اس کے پیارے جو ہے اس سے دور ہو گئے، سوشل وہ نہیں ہے، چلو مل نہیں سکتے ہم لوگ، ماحول نہیں ہم لوگ کے، لیکن بات چیت تو کر سکتے ہیں. وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں. گوسپ ختم ہو گئی، اس وجہ سے ختم ہو گئی. کیا وجہ کیا ہے؟ جب ملتے جلتے نہیں تو باتیں نہیں ہوتی ہم لوگ کے پاس. اچھا میں سچی بات بتاؤں، ہم نے یہ کووڈ کا جو دور ہے اس دوران میں یہ تیسرا پروگرام ہے یہاں. بالکل بالکل. میں کبھی بھی اتنے فاصلوں کا قائل نہیں رہا. میں نے کبھی بھی اپنے کسی لیکچر میں، کسی گفتگو میں، میں نے ہمیشہ امید کا پیغام دیا، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ ملتے جلتے رہیں. یعنی خواتین اپنے میکے جا سکتی ہیں، بچے اپنے والدین کے پاس جا سکتے ہیں، اصل میں وہ احتیاط لازمی جو ہے اس کا خیال رکھیں. آپ ملنا جلنا نہ چھوڑیں. دیکھیں ہم مشرقی روایات ہیں ہماری، ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے، ملنا ہے، کوئی پارٹی ہے، دعوت ہے، آپ اس میں شرکت کریں. مگر جو آپ کو SOPs بتائے جا رہے ہیں، آپ کو میڈیا پر بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں، ٹی وی بتا رہے ہیں، اور ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ساری سرگرمیوں کو جاری رکھیں. آپ اگر تنہا ہوتے ہیں آپ مایوس ہوں گے. اب مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ خودکشی کی طرف بھی چلے جائیں گے، آپ منفی سوچ بھی آپ کی ہو جائے گی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ جو ہماری ہستی ہے نا، یہ صرف ایک سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. مولانا روم کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کا ایک سنہری قول ہے کہ انسان کی جو ہستی ہے نا وہ سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے. انسان کی ہستی صرف اس کی سوچ ہے اور باقی ہڈیاں اور گوشت ہے. اب ہمیں یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں خود سے پوچھتا ہوں کہ ہم اس مایوسی کی کیفیت سے، یہ کیفیت کا نام ہے، اس حالت سے کیسے نکلے؟ بالکل کیسے نکلے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان وجوہات سے بچا جا سکتے ہیں. اس کی جو سب سے پہلی جو شکل ہے کہ آپ مایوسی سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ بے جا خواہشات سے بچیں. ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے. وہی بات ہے جب آپ اپنی سوچ پر قطع نہیں لگا سکتے، اپنی سوچ کو، یہ تو وہ کہتے ہیں نا بے لگام سوچیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی بے لگام سوچیں ہیں. مگر آپ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک دوسری چیز، پہلی چیز جو ہے مایوسی سے بچنے کے لیے کہ آپ بے جا خواہشات سے بچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنیں. اگر آپ خواہ میں خواہش رکھتے ہیں میں جہاز اڑاؤں، امپاسبل. آپ جہاز اڑا سکتے ہیں، آپ پائلٹ نہیں ہیں. بالکل. آپ خواہ کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں امریکہ میں میرا گھر ہو اور میں امریکی صدر بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ امریکی صدر نہیں بن سکتا، اس کے لیے امریکہ کا شہری ہونا ضروری ہے، وہ بن سکتا ہے. اور وہ بچپن میں خواب جو جیسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے خواب دیکھیں، اور بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ کو بستر سے بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے، محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا پیشن، اپنا پروفیشن بنانا پڑتا ہے. تو پہلی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے جا خواہشات سے بچیں. دوسری چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنیں. اور تیسری چیز یہ ہے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ہر وقت خود کو انگیج رکھیں. میں خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا ہے، لائیو شو تھا وہ، اس میں نے یہ کہا کہ آپ کہہ رہی بچے تنگ کر رہے ہیں، بچوں نے عاجز کیا ہوا ہے. میں زندگی بھر بچوں سے اتنی تنگ نہیں جتنی اس کورونا کے دنوں میں اسکول 5 ماہ میں تنگ آئی ہوں. بچے اسکول نہیں جا رہے، ٹیوشن نہیں جا رہے، اکیڈمی نہیں جا رہے. تو میں نے انہیں کہا کہ خاتون برا نہ محسوس کیجیے، آپ بچوں کو انگیج کرنا شروع کر دیں. ایسی گیمز موجود ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز موجود ہیں. تو ایک انسان جو مایوسی کی طرف جا رہا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب کیفیت میں جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو انگیج کرے. اور اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی روٹین کو ٹھیک کریں. آپ پہلے 1 بجے سوتے تھے، اب آپ 9-10 بجے عشاء پڑھ کے سونا شروع کر دیں. پہلے آپ صبح 10 بجے اٹھتے تھے، آپ اب 4 بجے اٹھنا شروع کر دیں، نماز بھی پڑھیں اور آپ واک پہ بھی جائیں، ایکسرسائز بھی کریں. آپ پھر الگ صبح ناشتہ، اپنی روٹین کو ٹھیک کریں. اچھا روٹین کو ٹھیک کرنے کی جب جہاں کہیں بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائف میں ڈسپلن لے کے نظم و ضبط کا اہتمام کریں. جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں، اگر آپ نظم و ضبط کا اہتمام کریں گے، اپنی روٹین کو ٹھیک کریں گے، بے جا خواہشات سے رکیں گے، اپنی زندگی کو حقیقت پسندی کی طرف لائیں گے. اور اس سے اگلا ایک اور بہت شاندار ہے کہ اپنی خوراک کو بہتر کریں. ٹھیک ہے، ڈائٹ. اپنی خوراک بہتر کریں گے، اچھی خوراک لیں گے تو آپ مایوسی سے بچ سکتے ہیں، آپ مایوسی سے نکل سکتے ہیں.
دیکھیے میں دنیا کے کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھ رہا تھا تو دنیا کے 10 جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کی 10 اچھی عادات بھی پڑھ رہا تھا. تو آپ عائشہ سن کے حیران ہوں گی کہ ان کی اچھی عادات میں جو ٹاپ کی عادت تھی، جو سب سے اچھی عادت تھی، وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا اور اپنی خوراک کو بہتر کرنا تھا. جو ہے یعنی ہماری تو آپ دیکھیں کسی بڑے بزنس مین ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہماری کنٹری میں، ہمارے ملک میں، لیکن اس کی اچھی خوراک اور اچھی صحت کو جو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہوتا ہے صبح سے ناشتہ ہی نہیں کیا، وہ شام کو صبح سے ناشتہ نہیں کیا، پیسے کمانے کے چکروں میں، جمع کرنے کے چکروں میں، بینک بیلنس بنانے کے چکروں میں، فوڈ کہاں گیا، خوراک کہاں گئی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں میں ایک اور بات اس کو بڑھاتا ہوں کہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا، دیواریں تو یہ ان میں ایک دروازہ بھی ہوتا ہے جس سے ہم لوگ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو ہر دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے. تو یہ جو مایوسی کی دیوار ہے، یہاں بھی دروازے لگے، یہاں بھی دروازے بنانے چاہیے. اس کو دیوار نہ سمجھ لیں. اور یاد رکھیں یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مایوسی اس سخت دھوپ کی طرح ہے جو سخت وجود کو جلا دیتی ہے، اور جلاتی نہیں ہے بلکہ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے. تو مایوسی سے بچنے کے لیے ہمیں دروازے کھولنے چاہیے، اور دروازے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کو بھی اندر آنے دیتے ہیں. بالکل، بے شک جب ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہاں سے ہوا پاس نہیں ہو سکتی، یہاں سے کچھ چیز نہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا، مایوسی ہو جائیں گے. آپ اس سے بات مزید کرتے ہیں، رشید ملک صاحب ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ بھی بات بھی کرتے ہیں، پھر ان سے ہم سانگ بھی سنیں گے. تو ان سے جانتے ہیں پرائیویٹ اسکول جو ہے آج کل کلاسیں دے رہے ہیں، وہ بھی جناب آن لائن کلاسیں دے رہے ہیں، جو بہت مجھے غصہ چڑھتا ہے اس سے. میں جو سیدھی سی بات کہوں، کون سمجھائے بچوں کو، اور بچے نہیں بیٹھتے، بچے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ جو ہے اب فیسیں مانگی جا رہی ہیں، جلدی سے فیسیں پے کریں. اور یہ لازمی بات ہے، لینی تو ہے انہوں نے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس طرح بچوں کو ہم لوگ نہیں کرا سکتے. ذرا مشکل ہے. مجھے تو لگتا ہے مجھے ریپیٹ کرانا پڑے گا زینو کو، تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے. اور پھر میری بات جو آپ دیکھیں کہ جتنا ٹیچر کی بات بچوں پہ اثر انداز کرتی ہے یا اثر رکھتی ہے، اتنی پیرنٹس کی بات نہیں کرتی. تو یہ کیا سسٹم ہے پرائیویٹ، تھوڑا اس سے بات کرنی بنتی ہے. آن لائن عائشہ ایسا ہے کہ آن لائن اسٹڈیز کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمارے ہاں اب ڈیولپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ یورپین کنٹریز میں آن لائن اسٹڈیز کب سے اسٹارٹ ہے. اچھا پھر یہ چھوٹے بچوں کی نہیں، یونیورسٹیز میں آن لائن جو کلاسز وہ اسٹارٹ ہیں، بلکہ میرے خیال میں منڈے سے ان کے ایگزامز بھی آن لائن ہوں گے سر. اچھا آن لائن اسٹڈیز کو اگر ہم پازیٹیو سینس میں لیں تو آئی تھنک ایک اچھا انیشیٹو ہے. بات یہ کہ اب دیکھنا 5 ماہ سے اسکول بند ہے. جو بچے اسکول جاتے تھے، اسکول جو فیس ٹو فیس ایک اسٹڈی کا ٹرینڈ ہے، وہ اس سے تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو آپ اب مائیں اتنی تنگ ہیں، مائیں سگی مائیں اپنے بچوں سے کہ خدا کے لیے یہ اسکول کھول دیں، کچھ کریں، یہ بچے گھر سے جائیں. یعنی کہ ماں جو ہے سگی اپنے بچوں سے اتنا تنگ ہو جاتی ہے. وہ جو ان کی ٹیچرز ہیں، پھر یہ تو بہت بڑے محسن ہوئے نا ٹیچر، کہ 6 گھنٹے آپ کے بچوں کو نہ صرف سنبھالتے ہیں بلکہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. اچھا بات ہو رہی ہے آن لائن اسٹڈیز کی. آن لائن اسٹڈیز میں یہ ہے کہ اب 5 ماہ اگر بچہ گھر میں ویلا بیٹھا ہے، اچھا یہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں. اچھا میجورٹی ایسے جو ہماری لیبر کلاس ہے بچے، ان کے جو بچے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو باہر پھر رہے ہیں. اچھا ہمیں بار بار یہ ایس او پیز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جی بچوں کا خیال کریں، بچوں کی کیونکہ ان میں امیونٹی پاور جو وہ بہت کم ہوتی ہے، بچے موسم کا اثر بھی لے کر بیمار ہو جاتے ہیں. اور یہ تو اللہ معاف کری تو بہت ایک بڑا شدت والا مرض ہے یہ. تو بچوں کو یہ آن لائن اسٹڈیز کا جو ایک اسٹیپ لیا گیا وہ اس لیے لیا گیا کہ بچوں کو کچھ تھوڑا سا انگیج کیا جائے. کچھ نہ کچھ تو بچے لرن کریں گے، کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اچھا بات آ رہی ہے کہ جی جو فیس ہیں وہ آپ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جی اور پوری لی جا رہی ہیں. میں اسی طرح ہاں جی میں اسی طرح اگر ہم اسے پازیٹیو سینس میں لیں، آپ اگر یہ کرونا نہ ہوتا بالکل آپ کے اسکول اسی طرح چل رہے ہوتے. 6 گھنٹے پڑھ کر تو آتے ہیں نا بچے، تو کیا کہتے ہیں نہیں. اچھا 6 گھنٹے پڑھ کر آتے، ٹھیک ہو گیا. اب میں اسے کوئی آپ کو ہوا چینج ہو جاتی، کوئی ماحول چینج ہو جاتا. اچھا اس کا مطلب آپ اس ہوا اور ماحول کے چینج ہونے کے آپ چارجز دیتے ہیں آپ بچوں کے ماحول چینج ہو جاتا ہے، بچے گھر کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں. اسکول کوئی اب سے نہیں قائم، صدیوں سے درسگاہ کا کنسیپٹ ہے. اور میں پڑھ رہا تھا، تاریخ پر نگاہ رکھتا ہوں میں، بولنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا بولنا ہے
تو آپ کو اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور کتاب اگر آپ کی بہترین دوست ہے تو آپ کو رہنمائی ملتی ہے، اور تاریخ راستوں پر اگر کوئی چیز آپ کی رہنمائی کرتی ہے وہ کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹل آف بدر ہوئی تو پروفٹ آف گاڈ نے وہ جو 70 قیدی تھے جو جنگ کے بدلے میں ہمارے پاس آئے، تو ان سے جو کام لیا وہ بڑا شاندار کام تھا۔ یہ تھا کہ آپ نے مدینے کے لوگوں کو تعلیم دے دی۔ تو میں یہ بات ہر جگہ کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی جو مدینہ میں قائم ہوئی۔ ان 70 غیر مسلم لوگوں نے جو ہمارے دشمن تھے ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کو پڑھایا۔ دیکھیں درسگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اور ٹیچر غیر مسلم، تو وہ درسگاہ کی بڑی ضرورت تھی۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ ان 70 افراد میں سے ایک فرد نے 10 بچوں کو پڑھانا تھا، اور وہ پڑھانے کی قیمت تھی آزادی کی، اور بہت بڑی قیمت تھی۔ آپ آزاد ہوں گے قید سے اگر آپ 10 بچوں کو پڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں درسگاہ میں پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک بات میں سیکنڈ کروں گا کہ استاد کا احترام بھی اس سے نظر آتا ہے۔ اچھا اس میں ایک قیدی ہے، جنگی قیدی ہے نا، اچھا اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، وہ پڑھا نہیں سکتے، جو نہیں پڑھا سکتے وہ تو قید میں آگے وہ قیدی بن گئے۔ جو پڑھا سکتے تھے انہیں مراعات بھی دی گئی، انہیں آسائشیں بھی دی گئی اس وقت کی جو حساب سے تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو پڑھانے والا ہے اس کی قدر و منزلت ہے، اس کا کردار ہے، وہ حق رکھتا ہے آپ کے بچے کا جو استاد ہے۔ بالکل اس پہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے بچے آپ سے نہیں سنبھلتے، بچوں سے جو ٹیچرز ہیں ان کی بات مانتے بھی ہیں، ان کی ٹھیک ہے نا، ان کا جو کہنا وہ بھی مانتے ہیں، اور بچے بہت سارے بچے جو مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ کرے جج جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ مسئلہ پہلے بھی تھا اصل میں، والدین اور اساتذہ، والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت استاد کی ذمہ داری ہے، اور استاد یہ الزام دیتا ہے کہ والدین توجہ نہیں دیتے، بچہ اسکول سے زیادہ گھر کو وقت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ رت مستانی ہو، اچھا یہ پرانے زمانے کے جو انداز ہے نا وہ میں سوچ رہی تھی اس پہ پرفارمنس میں، تو یہ بتائیں رشید بھائی اب چھوڑ دیا، کیا مصروفیات ہو گئی کہ وہ پرانے شوق میں کہوں گی، کیونکہ گانے سارے ایسے چوز کیے ہیں، تو یہ نہیں عائشہ ایسا کہ آپ کا ذوق اور آپ کا مزاج وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل اب آج کل کا جو میوزک ہے وہ اپیل نہیں کرتا، بالکل، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا نہیں لگتا، اچھا بس وہ اپنا مزاج مطلب فاسٹ، بہت فاسٹ۔ مسلسل شاہ تارڑ صاحب کے گھر گیا، میری ایک ایسی علمی نشست بن گئی گفتگو کے دوران، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں ان سے پوچھا کہ سر یہ جو آج کل میوزک ہے یہ بھی سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو آج کل گانا ہے میوزک ہے یہ سننے کے لیے نہیں ہے، اچھلنے کے لیے، کودنے کے لیے، اور یہ اس لیے اپنے آپ کو انرجی دینے کے لیے ہے۔ یہ وہ پہلے والا جو میوزک تھا وہ سننے کے لیے ہوتا تھا، اور آپ پرانا کوئی گانا جو ایور گرین ہو اس کو سننے بیٹھے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ رشید بھائی کا جو گانا آخری تھا یہ والا ایسے ہی تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کون سی ایکٹنگ کروں، اس میں کون سی رونے والی بات، یہ اتنا رومانٹک سانگ، تم رات کی رانی ہو، تو مجھے کہا جا رہا تھا میرے بارے میں تم نہیں ہو عائشہ، نو ڈاؤٹ، جو ہوگی اس کے لیے تو اچھا ہے، ہاں جس کے لیے ہے اس کے لیے تو اچھا ہے بھائی۔ اچھا تربیت سے بات ہو رہی تھی، تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے تربیت کا عائشہ ایسا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، کہ پہلے جو تھا نا، پہلے تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم چیزیں، بالکل آج سوری ٹو سے جو تربیت والا کھانا ہے وہ دونوں سائڈ سے خالی ہے، ٹیچرز کے اینڈ پہ، پیرنٹس کے اینڈ پہ۔ اچھا پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارے بچے گئے ہم نے فیسیں بھی دے دیں بس ہماری جان چھوٹی۔ اچھا پھر ایک اور بھی تو ایک عذاب ہے نا ہمارے لیے کہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم کی قلت ہو گئی ہے، والدین روزی روٹی کے رونے میں، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا وہ اب والد کیا کرے، وہ کمائے روزی روٹی کے وسائل پورے کرے یا بچوں کا اگر ٹائم دے، والدین کے پاس ٹائم نہیں ہوا، یہ ایک بات طے ہو گئی۔ ٹیچرز کے پاس چلتے ہیں جی، میں میٹرک اور ایف ایس سی کی کلاس کی بات کرتا ہوں۔ اب میٹرک کے جو بچہ ہے وہ جو اسپیشلی کیونکہ سائنس کا ٹرینڈ ہے، سائنس پڑھتے ہیں بچے،
اب پہلے یہ تھا کہ ٹیچر جب آتے تھے کلاس میں پڑھانے کے لیے وہ 2-4 منٹ بچوں کو کچھ تربیت والی بات کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، کچھ اچھی باتیں کر جاتے تھے. اب فزکس کا ٹیچر آیا، وہ اتنا کمرشل ہے، وہ آیا فزکس پڑھائی اور گیا. اسی طرح باقی سائنس ٹیچر جتنے بھی ٹیچرز ہیں سارے کمرشل ہو گئے، ان کے پاس ٹائم نہیں. اسکول بھی کمرشل ہو گئے، ٹیچر بھی کمرشل ہو گئے. بچہ جو ہے، بچہ ہمارا اس دور کا بڑا، وہ میں کہوں گا کہ بدقسمت بچہ ہے ہمارا، معذرت کے ساتھ، کہ اس کی تربیت والا کھانا کھا لی. تربیت کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ والدین نہ اساتذہ. پھر ہم گلا کرنے جی ہمارے بچے ڈی ٹریک ہو گئے، بچے ہمارے اچھے نہیں ہو رہے، نسل ہماری بڑی بگڑتی جا رہی. جب انہیں کوئی تربیت والا نہیں ہوگا، کچھ انہیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا، سمجھانے والا نہیں ہوگا، تو پھر ڈی ٹریک ہوں گے. وہ لازمی سی بات ہے. بالکل. اچھا، پیرنٹس کی تو سنتے نہیں ہیں بچے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھی ساتھ رہتے ہیں یا روٹین ہے یا موضوع ہے، اور ہم نے اس پر بہت دیر باتیں کی ہیں یہاں بھی اور چینل پہ بھی. تو اصل میں احساس ذمہ داری ہے، اس کو ہم رسپانسبلٹی کہتے ہیں. ایک بچے کی جو تربیت ہے وہ والدین کے لیے ضمانت ہے کہ اسے جنت ملے گی. بالکل. ایک بیٹی کی، 2 بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی بشارتیں ہیں اس پر. تربیت اولاد ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور اس سے ایک پورا پروگرام کافی ہے. کس کی ذمہ داری ہے، کون کون اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس پر کی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ والدین پر آتی ہے. وہ یہاں پھر وہی بات ہے کہ زندگی چونکہ روٹین ہماری ڈسٹرب ہے، ہمارے ہاں نظم و ضبط نہیں ہے. اگر نظم و ضبط اور روٹین کو بہتر کیا جائے تو ہم بچوں کی تربیت آسان انداز میں کر سکتے ہیں اور اس ذمہ داری سے سرخرو ہو سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ مجھے صدیقی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. گفتگو تو بہت ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. رشید ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو. اور لاسٹ میں آپ سے گانا سننا چاہتے ہیں، اس سیگمنٹ کے آخر میں ایک گانا سنا دیں. کون سا سنائیں گے آپ؟ جی، چچڑے پہ دھرتے سرائے کی سانگ ہے. ٹھیک ہے، چچڑے پہ دھرتے. ویسے آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. سمجھاتے ہیں آپ کے پروگرام کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں. انکم ٹیکس کے حوالے سے آج ہم بات کریں، ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں گے، بہت ساری معلومات ہم ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ کاشف صاحب ہیں جو کہ سابق صدر ہیں ٹیکس بار ایسوسی ایشن ملتان کے. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ قوال ہیں، رزاق آفریدی صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. اور آج ہم قوالی کی ہسٹری پر بات کریں گے. مجھے بھی نہیں پتا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں علم میں، تو قوالی کی ہسٹری کیا ہے، کب سے جو ہے قوالی گائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، صوفیزم ہے، صوفیزم میں کہاں تک ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم مزید جانیں گے بہت کچھ ان سے. اور اس سے پہلے آج تھوڑا انفارمیٹیو ہو گیا، تھوڑا ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ، اور ایڈوکیٹ کاشف صاحب ان سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ ٹیکس کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہے، کس طرح ہے، اور ٹیکس فائلر کون کون بن سکتا ہے یا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. سب تو پہلے تو آپ کے پروگرام کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا، آپ سب کا نوازش. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے انٹروڈکشن کے دوران کہا ہے کہ یہ سابق صدر رہے ہیں. میں صدر نہیں، سیکٹری رہا ہوں. تھینک یو. تو یہ انفارمیشن آپ کو شاید ٹھیک ہے. اچھا، دوسری آپ نے ابھی سوال کیا ہے ایکٹیو اسٹیٹس کے حوالے سے یا ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے. ٹیکس کی ادائیگی تو اب پہلے ہم آن لائن چلان جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیکس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. کووڈ-19 کے بعد تو خیر ہر ڈپارٹمنٹ، ادھر فیڈرل ہو ادھر پروونشل ہو، دونوں صوبوں میں یا صوبوں کے لحاظ پہ دیکھ لیں اور صوبائی لحاظ، اس کے کیپٹل اس میں آپ کے فیڈریشن میں دیکھ لیں، دونوں میں اب ہے نا آن لائن اس کی اطلاق ہو رہا ہے اور اس کی ہے نا چلان کی پیمنٹس ہوتی ہے. لیکن عام بندے کو اس کا علم نہیں ہے، پھر بھی ایک جو ہے وکیل کی خدمات ہی لی جاتی ہیں، ٹیکس فائل کرنا ہو یا فائل بنوانی ہو، جو بھی کام ہے سب ہی آپ کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ سہولت ہے، لیکن پھر بھی ایک عام بندے کے علم میں نہیں ہے، وہ نہیں کر پاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، لوگوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو کنسلٹنسی یا ان کو مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے. اوبویسلی اب جو ٹیکنیکلٹیز ایک لرنڈ آدمی جو پڑھا لکھا ہے
یا جو اس شعبے سے منسلک ہے اس کو تو علم ہوگا. اور جیسے عموماً میں نے ابھی بڑے شہروں میں کراچی لاہور میں یہ بھی میں نے سن رکھا ہے کہ جو بڑے ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں جو خود ٹیکس کی کلیکشن کرتے ہیں وہ بھی اپنی ریٹرن کے لیے ایڈوکیٹ کو ہائر کرتے ہیں. یعنی کہ کمشنریٹ ہوں وہ کمشنر صاحب ہوں, چیف کمشنرز ہوں, ممبرز ہوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, وہ جو قانون بناتے ہیں منسٹریل جو اس میں منسٹرز ہیں وہ بھی اپنے ایڈوکیٹس ہائر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پھر بھی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. کئی ایسی پیچیدگی ہوتی ہیں جس کے لیے ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مشورہ کریں اور اس کے اوپر ہی فائنل کریں. اچھا, آج میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ نے اس چیز کو اوپر ٹیکس کے حوالے سے, یعنی جب ہم اسپیشلائز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ کیوں فوکس کیا؟ کریمنل لا بھی ہے, سول لا بھی ہے, یہ ذرا میں بھی جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے بچے جو ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں نئے, تو ان کو بتائیں کہ کیا اٹریکشن ہے اس فیلڈ میں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اٹریکشن, خیر اٹریکشن کے ساتھ عموماً ہم نے تو جب سے ہم پڑھنے لگے ہیں ہم نے یہی سنا ہے یہ بڑا بور سبجیکٹ ہے, بہت بور سبجیکٹ. جی بالکل. تو میری ایکچولی فیلڈ اکاؤنٹنسی تھی, بعد میں میں نے لا گریجویٹ ہوا میں, اور پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کی. تو میری یعنی اس فیلڈ سے تعلق بنتا تھا, میں ٹیکسیشن کو جانتا تھا پہلے سے, اور بائی چانس میرے والد صاحب وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک وے بن گیا کہ میں تو اس کو وے فار دا سکسیس ہے, میرا تو یہ سکسیس کا وے یہی بنتا ہے, اور تو کوئی میں نے یعنی کہ نا جو کامیابی کا راستہ تھا نا وہ میرا یہی تھا جو میں نے سلیکٹ کیا. تو ویسے نئے اسٹوڈنٹس کو, نئے بچوں کو آنا چاہیے, کیونکہ آج کل جاب کی, جس کو جاب کی ضرورت ہے نا اس کو ٹیکسیشن کی نو ہاؤ ہونی چاہیے, لازمن ہونی چاہیے. اکاؤنٹس کے نو ہاؤ ہو, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیلز ٹیکس کی ریٹرن کس طرح بنتی ہے, انکم ٹیکس کا ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کیا جاتا ہے, اور ود ہولڈنگ کیا ہوتی ہے. یعنی کہ یہ مختلف چیزیں ہیں جو ٹیکسیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اور آج کل کا اکاؤنٹنٹ نہیں ہے اگر اس کو ٹیکس کی الف بے بھی معلوم نہ ہو, تو یہ چیز بہت ضروری ہے. اب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کے چارٹر اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں, بہت بڑی فیمس پاپولر ہیں جو ٹاپ فرمز ہیں, ان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ کو اگنور کر دیا گیا. یعنی کہ ایسی بہت کم فرمز ہیں جو اپنے انٹرنل کنٹرول میں ٹیکسیشن کو انکلوڈ ہی نہیں کرتی. یعنی کہ اب ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم ہے بہت بڑی, تو اب وہاں پہ آڈٹس ہوتے ہیں, فائنینشیلز ڈسکس ہوتے ہیں, فائنینشیلز ادر جو اس کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا گورنمنٹ بینکس ہیں وہ ان کی مشاورت سے فائنینشیلز بھی بنتے ہیں, فیزیبلٹیز, نمبر آف فیزیبلٹیز بنتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹیکس اس کا لنک بنتا ہے. تو ٹیکسیشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹیکسیشن لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اٹریکشن بھی ہے اور اچھی خاصی ارننگ بھی ہے. بات تو یہ ہے ارننگ دیکھی جاتی ہے, اچھی خاصی ارننگ ہے یا نہیں؟ 5-6 مہینوں کے بعد تو ایسا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو یوں کروں. اچھا. ہاں, یہ تو کووڈ-19 نے تو ہر چیز کو نا ایک مرتبہ خالی کر دیا ہے نا. پرانے اس پہ آگے جیسے نیو سٹارٹ کیا ہو اور بندہ بور ہو رہا ہو, کوئی کام نہیں, تو وہ والا حال ہو گیا. جی جی بالکل. تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی جو ہے یہ پینڈیمک بھی ختم ہو جائے گا. اور واقعی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر ایک بندے کی لائف جو ہے اس سے جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے. تو لائر بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں یقیناً کووڈ-19 آبویسلی, کام بھی ڈسٹرب ہوا کیونکہ کورٹس کلوز ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف ٹیکس جو ہے ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اوپن تو رہا ہے, لیکن ان کو مجبوری ہے کہ انہوں نے کلیکشن کرنی ہے, ڈے بائی ڈے کلیکشن کرنی ہے. ابھی میں یہ جون کا سیشن ہمارا کلوز ہوا ہے. ایک صاحب ہیں یہاں پہ ہمارے کلائنٹ ہیں,
تو ان کو ایڈوانس ٹیکس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ہر کوارٹر کے بعد. ان صاحب کو بزرگ کو میں نے فون کیا تو اچھی خاصی خفگی کا اظہار کیا کہ جی یہاں پہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, آپ وکیل صاحب ہمیں ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا پبلک میں اس طرح کی چیز ہے. تو جون کی اب انہوں نے کوارٹر جو ہے وہ بہرحال اب خیر یہاں پہ یہ پروگرام میرے آفیسرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو وہ آر ٹی او میں اس وقت سروسز دے رہے ہیں, یعنی کہ کمشنر صاحب, اسسٹنٹ کمشنر صاحب. تو بہرحال وہ جو صاحب ہیں انہوں نے اس ماہ کی کوارٹر کی انہوں نے پیمنٹ نہیں کی اسی مجبوری کی خاطر کہ بھائی اب حالات نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, اور شیڈول بہت ٹائٹ ہے ہمارا. یعنی کہ یہ 7 بجے کے بعد آپ آفس کو نہیں رن کر سکتے, آپ نے کوئی شاپ نہیں کھول سکتے. تو وہ تھوڑا سا ہیکٹک ڈیز ہے, ڈسٹربنس ہے دکاندار کو بھی ہے, اور جو آفس کھولے ہوئے ہیں جنہوں نے, اور ان کو بھی ہے اتنا عرصہ بن رہے آفسز اور دوبارہ, اور پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنے ورکر کو جو ہے سیلری بھی پے کرنی تھی. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, اور کہیں اگر رینٹ پر ہے جو ادارے ہیں تو رینٹ پے کرنا وہ بھی سلسلہ چلتا رہا. تو ساری چیزیں کنٹینیو کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اور پھر جب ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک فٹیگ سی لگتی ہے, واقعی فٹیگ لگتی ہے نا کبھی کبھی, تو ٹیکس پے کرنا ہے. یعنی اتنے مسائل تھے یار, پیسے آ نہیں رہے تھے, انکم تھی نہیں, اور یہ چیزیں کرنی ہیں. جبکہ جی اس میں ایک اور میں بات بتا دوں, اب یہ کسی حد تک فٹیگ نہیں لگتی, اب یہ کسی حد تک ضرورت لگتی ہے. آپ یعنی کہ کسی ٹیچر, وہ لیڈی ٹیچر ہوں, وہ بامر مجبوری ان کو فائلر ہونا پڑتا ہے, ان کو یعنی کہ اپنے وہ ڈیکلیریشن دینا پڑتا ہے, انکم ٹیکس کی ریٹرن دینی پڑتی ہے. اگر انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں دی تو 3 ماہ تو ان کا ٹیکس زیادہ کاٹا جائے گا. اگر 3 ماہ کے بعد بھی پوزیشن یہی رہتی ہے, وہ خاتون نہیں جمع کراتی, تو پھر ان کو مجبوراً ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے ایک آرڈر کے تحت ان کی تنخواہ روکنی پڑے گی. تو اب یہ کسی حد تک ضرورت بن گیا ہے, اب یہ فٹیگ نہیں ہے, اب یہ فٹیگ نہیں, اب یہ ضرورت ہے. بالکل رزاق افریدی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں, اور قوال ہے تو ہم ذرا قوالی کی ہسٹری میں بات کرتے ہیں, اور پھر ان سے قوالی بھی سنیں گے. ویسے تو ہم نوا کے ساتھ ہوتی ہے, قوالی کا ایک رجحان بنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم ان سے ایسے ہی سنیں گے بغیر ہم نوا کے. اور بات ہو رہی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نوا بھی تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں, سوشل ڈسٹینس پر آ گئے ہیں. تو کیا تاریخ ہے, کچھ ہسٹری ہمیں بتائیے. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں. تھینک یو. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تعارف کراؤں گا میں اپنے گھرانے کا, کہ الحمدللہ ہم کئی نسلوں سے یہ کام کر رہے ہیں. کہ میرے والد صاحب, میرے دادا جی غلام بیخ بہت اچھے گائک تھے. پھر ان کے والد صاحب وزیر علی خان صاحب, جن کا انڈیا سے جلندھر سے تعلق تھا. تو اصل جی یہ قوالی ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ عام گانے بجانے سے ہٹ کے ہے, کیونکہ یہ ایک تبلیغ ہے, یہ ایک صوفیزم کا کام ہے. کہ یہ ایجاد کیسے ہوئی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ ان سے ایجاد ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان قوالی سے تقریباً کافی لاکھ مسلمان لوگ کیے ہیں. کیونکہ ہند میں اس وقت ایسا تھا کہ لوگ قوالی کو سننا پسند نہیں کرتے تھے, کسی بات کو بھی نہیں مانتے تھے. تو پھر وہ میوزک کا شوق رکھتے تھے, تو پھر وہ ایسے کرتے تھے کہ میوزک بجاتے تھے, تو لوگوں جب اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ تبلیغ کرتے تھے. تو یعنی کہ اصل مقصد جو قوالی کا ہے وہ تبلیغ ہے, یہ کوئی گانا بجانا نہیں ہے. تو اسی طرح کے قوال اور قوالی میں کیا فرق ہے, تو قوال بھی یہ ہے کہ قول سے قوال ہے. جیسا کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو باتیں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم سرکار دو عالم سے کی ہیں ہم انہیں قرآن مجید کہتے ہیں, اور جو باتیں حضور نبی کریم سرکار دو عالم نے ہم سے کی ہیں ہم انہیں حدیث شریف کہتے ہیں. تو کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن میں سرکار خود فرما گیا کہ میں نے اپنا دین لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان عارفوں کی جو باتیں اسے قول کہتے ہیں, تو جو قول کی ورن کر دے اسے قوال کہتے ہیں. واہ جی واہ. تو یہ عام گانے بجانے سے بہت کتنا مشکل کام ہے قول کی جب ہم ونڈ کرتے ہیں کہتے ہیں یعنی تقسیم کرنا, تو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں جی یہ مشکل کام اس لیے ہے احترام اور وہ لحاظ وہ برقرار رکھنا اور پھر ادائیگی کرنا, یہ بڑا مشکل کام. کم از کم 4-5 زبانوں پہ عبور حاصل ہو تو قوال بنتا ہے.
جیسا کہ چشتیہ کے پیشوا میرا بیک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی زبان پوروی ہے، اگر آپ کو پوروی زبان نہیں آتی تو آپ قوال نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کلام ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے ہیں وہ بہت دقیق اردو ہے، تو خواجہ مینو چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی زبان ہندی تھی، تو اس کے بعد جتنے بھی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان فارسی ہے۔ تو ہم یہ جو قوالی پورے الحمدللہ پاکستان میں کرتے ہیں، کچھ چشتی، ساوری، نشائی، قادری، سہروردی، مختلف سلسلے ہیں، تو ان مختلف سلسلوں کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ ان تمام زبانوں پہ ریسرچ کریں گے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ بتانے سے بھی کم آتا ہے۔ یہ کچھ علم ہمیں اپنی نسلوں سے کنورٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ میں کنورٹ ہوا، الحمدللہ جیسے کہ ہم میں کنورٹ ہوا ہے، کیونکہ ہماری تو اتنی ایج نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ میں پوروی بھی گاتا ہوں، فارسی بھی گاتا ہوں، اردو بھی گاتا ہوں، ہندی بھی گاتا ہوں، لیکن یہ ہماری سب یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، تو ان کے تفعیل ہمیں یہ ان سے نسل سے کنورٹ ہوا علم ہے، تو یہ قوالی کو عام شعبہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک الحمدللہ یہ ملتان جو ہے یہ بھی پیروں کا شہر ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بہت بڑی ہستیاں ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آج کے موضوع پہ جو بڑی ہستی مجھے لگ رہی ہے آپ کے ملتان میں، وہ ناصر نظامی صاحب ہیں، جو اب ہالینڈ میں ہیں، لیکن خوش قسمتی سے وہ ملتان کے ہی ہیں، کہ سب سے پہلے یہ بھائی ان کا گاؤں تھا، تو اس کے بعد وہ فیصل آباد خان صاحب نصرت فتح علی خان کے پاس بہت زیادہ ان کی سنگت ہوئی، ان کو کلام لکھ کے دیے انہوں نے، پھر مہندی حسن صاحب نے ان کے کلام گائے، تو الحمدللہ اب ان کا کلام جو میں گا رہا ہوں، تو حال ہی میں میرا ایک البم ریلیز ہوا ہے جو ناصر نظامی صاحب نے، اب وہ ہالینڈ میں رہائش پذیر ہے، تو انہوں نے کلام لکھ کے بھیجے ہیں اور وہ یو کے سے ریلیز ہوا ہے، اور الحمدللہ کافی عزت ملی ہے۔ تو سنتے بھی ہیں آپ سے، بلکہ آپ کا ہی کوئی جو ہے کیا ہے آپ نے؟ جی یہ ان کی طرزیں ہیں، انہوں نے کلام لکھ کے بھیجا ہے اس طرز پہ کہ آپ اس کو پڑھیں، تو یہ انہوں نے ریلیز کرنا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل اس طرح تو مطلب بہت سارے جو ہے اس میں، اس کلام میں بہت سارے جو ہے اشعار جو ہے میں کہوں گی کہ وہ پہلے جو ہے سنے ہوئے لگ رہے ہیں، اور پھر اس میں نیا جو ہے، تو اب صرف گانوں میں میش اپ نہیں ہے، مطلب قوالی میں بھی میش اپ ہو گیا ہے، مکس کر دیا گیا ہے، تھوڑا چینج کر دیا گیا ہے، یہ وقت کی نزاکت ہے نا، جو ہے بدل رہا ہے کہا جا سکتا ہے، پرانے طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ایک نئے طریقے سے جو ہے جی بات بھی کرتے ہیں، بہت کچھ جانتے بھی ہیں، اور میں چلی جی بالکل کچن میں، اور کچن میں یعنی کہ شمع کوکنگ آئل کے کچن میں، اور کیسر عباس ہمارے بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بنانا سکھاتے ہیں۔ ہیل کے ساتھ یار چلنا بہت مشکل ہے، تو کبھی کبھی شوق میں ہیل پہن تو لیتی ہے عائشہ، لیکن چلنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ روٹین میں عادت نہیں ہے۔ تو کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم۔ کیا بنا رہے ہیں آج بھائی، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں جی بیف اسٹو۔ ٹھیک ہے، جو بیف اسٹو میں ہمارے انگریڈینٹ جو یوز ہوتی ہے، تو ہمارا 1 kg ہے اپنا بیف، ٹھیک ہے، تو اس میں 3 عدد لارج، ٹھیک ہے، ہمارے جو 3 عدد لارج گوشت کتنا لینا ہے یہ بتائیں؟ 1 kg ہمارا، ٹھیک ہے، 1 کلو گوشت لینا ہے آپ 1 کلو گوشت ہونا چاہیے بیف کا ہمارا، اور ہم مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو، مٹن میں بنا سکتے ہیں، لیکن مٹن مہنگا ہے اور جو ہے بیف ویسے تھوڑا آگے بقایا ریزنیبل ہے، لوگ ویسے لیکن جو ہے بیف میں اسٹو جو بنتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ ہاں جی، بیف اسٹو کا الگ ہے، مٹن کا الگ ہے، مگر بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بیف میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو میں 3 عدد لارج لینے پڑیں گے پیاز، جو ہمیں سلائس کاٹنے پڑیں گے، تو ٹماٹر میں 2 میڈیم، یہ بڑے مزے کے کٹے پڑے ہیں جی پیاز، اور ہاں جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہاف ٹی اسپون ہم نے ہر چیز لی، لال مرچ، دھڑا مرچ، ہلدی، نمک، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ثابت مسالے ہیں، گرم مسالے، 2-3 دانے لینے ہیں، گرم مسالہ لینا ہے ہاں جی، ثابت 2 اور ہول مرچیں ہمارے پاس لال، اور گرم مسالہ پاؤڈر اور کالی مرچ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہاف ٹی اسپون، یہ سارا آدھا چمچ آپ نے، اچھا یہ چھوٹی والی چمچی لینی ہے، ٹی اسپون کی بات ہو رہی تو یقیناً وہی لینا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ اور یہ گارنش کے لیے ہے، یہ گارنش کے لیے ہیں، اور 1 کپ ہم نے شمع کوکنگ آئل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سٹارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ گوشت کو گلانا ہے، اور یہ جب میرا سٹارٹ ہوا تھا شو، آپ دیکھ لیں 10 بجے سے گوشت گل رہا ہے، تو گھروں میں تو ہم لوگ کوکر کی سہولت ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو ٹیسٹ کوکر میں مزہ نہیں آتا، وہ یہی تو بات کرنے والی تھی کہ میں کوکر میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے، جلدی میں ہم لوگ کر لیتے ہیں، خواتین جو ورکنگ وومن ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے، یا لیٹ ہو گئے تو ہم کہتے ہیں یار کوکر یوز کر لو،
تو اگر آپ ایسے جو ہے گلنے کے لیے رکھ لیتے ہیں گوشت کو، یا وہ جو وہ مٹی کے برتن میں ہو اگر آپ بناتے ہیں، وہ جو اس کو کہتے ہیں سرائکی میں کنی کہتے ہیں، میں یہ بتا دوں آپ کو، تو اگر اس میں آپ پکاتے ہیں تو وہ جو ذائقہ آنا ہے آئے ہائے تو کیا مزے کا ہوگا۔ اچھا یہ آپ نے گوشت ابلنے رکھا اور دوسرا گھنٹہ جا رہا ہے اس کو ابلتے ہوئے، اس کے اندر ہم نے خالی ہے نا کہ پانی ڈال کے ہم نے بیف ڈال دیا، مگر اس کے ہم نے ادرک لہسن کا 2 ٹی اسپون بھی ڈالنے ہیں لازمی، کیونکہ اس کی اسمیل جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ جو بیڈ اسمیل ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھاپ کا خیال رکھنا ہے، وہ نہیں چلانا، ڈرگ نہیں کھولنا۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے جی گوشت، اور تقریباً جو ہے گل چکا ہے، اور اس میں جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے ہاں تقریباً گل چکا ہے۔ اس کو فل تیار نہیں کرنا کیونکہ ہم نے دوبارہ جو کوکنگ کریں گے اس میں بھی تھوڑا ہمارا گلے گا، اس کو ہلکا کسر رکھنا ہم نے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں یہ جو ہے گوشت ہے، اور جو ہے گوشت جو ہے بیف کا ہے، اور اس میں جو ہے ادرک لہسن کا جو ہے پیسٹ آدھی چمچی آپ ڈال دیں، تاکہ جو ایک بیڈ اسمیل آتی ہے اکثر لوگوں کو نہیں پسند ہے، بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے۔ یہی حال نا جب ہم عید کے گوشت کا ہوتا ہے بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بیڈ اسمیل ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے طریقہ کار یہی ہے، تو اکثر یہی کہا جا رہا ہوتا ہے جب تازہ گوشت آ رہا ہے فریش، جب قربانی کر رہے ہوتے تو دودھ ڈال دیں آپ، اور دودھ سے جو ہے بیڈ اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو واقعی یہ صحیح ہے، مگر پیاز بھی آپ ڈال دیں گے تو اس سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہسن ادرک ڈال دیں، اس سے ویسے ختم ہو جاتی ہے، مگر آپ لہسن ادرک کے ساتھ پیاز بھی ڈال دیں گے، پیاز بھی اسمیل اپنی ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اچھی طرح جب بھون کے پکانا پڑتا ہے تو وہ اس سے بھی اسمیل ختم ہو جائے گی، اس سے بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس سے اتنی ختم نہیں تھی جو بوائل اتنی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں۔ جو عید الاضحیٰ کے جب گوشت ہے جب پکتا ہے گھر میں آتا ہے تو کیونکہ بھنا ہوا گوشت سب جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلا دن ہے، تازہ ہے، فریش ہے تو بنا دو، تو یار بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو بیڈ اسمیل آتی ہے نا سب سے مسئلہ وہی ہوتا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے اس پر ہم بات کریں گے، تھرو آؤٹ تک عید تک بات کریں گے کہ کیسے ختم کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے، شیف بھائی سے بھی پوچھیں گے اور میں بھی تھوڑا ریسرچ کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مزید بات کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں۔ اور جی بالکل شمع کوکنگ آئل آپ استعمال کریں گے اور مزیدار کھانے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج فرائیڈے کا دن ہے تو گھر میں اگر اسٹو بنا لیں یا تھوڑا چینج ہو جائے گا۔ ہر فرائیڈے میں کہہ رہی تھی یار رائس بننے والے ہیں، بریانی بننے والی ہے، چاول بنیں گے، تو آج تھوڑا میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا چینج ہو، اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں بھی آج اسٹو بناؤں گی، سیکھوں گی اور جا کر جو ہے بناؤں گی، لیکن اس کے لیے گوشت گھر میں لانا بہت ضروری ہے، چاہے بڑا لائیں یا چھوٹا لائیں تو ضروری ہے۔ بیف یا مٹن کا بنائیں آپ اسٹو۔ اچھا جی یہ آئل ڈالا، کتنے ڈالا اندازہ؟ 1 کپ آئل ڈالا ہم نے۔ ٹھیک ہے، 1 کپ آئل ڈالنے کے بعد ہمیں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم نے تھوڑا سوتے کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ مجھے دکھا دیں، میں تھوڑی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کی۔ تو تھوڑا سا یہ وہ سوتے ہو جاتا ہے، سوتے ہونے کے بعد فوراً ہم نے بیف ڈال دینا۔ یہ جی یہ بیف ڈال دی، آہا مزے کی خوشبو آ رہی ہے، واہ جی واہ، وہاں تک آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہے۔ تو اکثر لوگ ہم جو ہے خوشبو کی وجہ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں، دوڑے چلے جاتے ہیں، جہاں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی، مہک جو ہوتی ہے نا پیاری سی اروما جس کو کہتے ہیں، تو وہ جہاں سے آ رہا ہوتا ہے ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، تو کھانے کا ذائقہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بنا کیسے ہے، پہلے تو خوشبو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ واہ جی، اب ٹماٹر ڈال دیے، 2 ٹماٹر جو کاٹے تھے، اس لیے ڈالتے ہیں کہ آئل کے اندر کے بیف ٹوٹے نا، اکثر ہوتا ہے گل جاتا ہے، جو بغیر آئل کے ڈالتے ہیں اس کو ہم نہیں کرتے نا تو وہ بیف ٹوٹ جاتا ہے اندر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چاہے چکن ہو چاہے بیف ہو کچھ بھی ہو، اس کو اگر آئل میں ہم تیار کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں نا تو ٹوٹتی نہیں ہے کوئی چیز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ پانی ڈالنے کی بجائے آپ آئل میں بیف ہو یا چکن کی بات ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا بھون لیں، اگر ہم بھون لیں گے تو وہ زندہ پیاری پیاری سی چکن آپ کو نظر آئے گی، ٹوٹے گی نہیں، تو یہ خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ بتا دیں اور میں جا رہی ہوں واپس۔ ہاں جی، اس کے اندر تھوڑا پیاز ڈالنے ہم نے، سارے ڈالنے، باقی بعد میں ڈالنے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف تھوڑے سے ڈالنے کے ان کی تھوڑی سی بیچ میں خوشبو آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے جیسے اس کی بنائی کر کے، اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم نے اسپائس ڈال دینے جو ہم نے بتائے تھے پہلے، ٹھیک ہے، ہم نے اسپائس ڈال دینا ہے، مگر ہم نے یہ ہول مرچ، گرم مسالہ اور کالی مرچ سب سے آخر میں جب میں یہاں آؤں گی نا اینڈ میں تو پھر آپ نے ڈالا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں اور میں جناب جی بالکل ایڈوکیٹ کاشف صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیکس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے اور فائلر ہم کیسے بن سکتے ہیں، اور اس کے فائلر بننے کے فائدے بھی آج بتا دیں، اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو کیا کیا فائدے آپ کو ہوتے ہیں۔ جی فائلر تو آپ
جو میں نے آپ کو پہلے ویسے بتایا ہے کہ اب یہ ضرورت ہو گئی ہے، اب یہ یعنی کہ ایک ہیکٹک نہیں ہے، اب آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بزنس کرنا ہے، آپ کو ریٹرن فائل کرنی پڑے گی. جب آپ کو ریٹرن فائل کرنی پڑے گی تو پھر فائلر ہونے میں کیا مذائق ہے؟ بالکل. ریٹرن فائل کرنے کے ساتھ آپ کو فائلر ہونے پہ آپ کو کئی فیسلٹیز ملتی ہیں، سچ ایز آپ نے پراپرٹی دینی ہے تو اگر آپ کو نان فائلر آپ کو 5 سے 6% اگر ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو وہ 2% اگر ہو جائے تو اچھا خاصا ریلیف ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی گڈس کوئی کموڈیٹیز آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس میں فائلر نان فائلر کا وہ انہوں نے شیڈولز علیحدہ دیے ہوئے ہیں. فائلر کا ریٹ تھوڑا کم ہے، نان فائلر کا فائدہ ہو جاتا ہے جب آپ فائلر بن جاتے ہیں. اچھا، میں ایک اور سوال بھی کر لوں پھر آپ سے تفصیلاً جانوں گی کہ ایکٹیو جو ہے ٹیکس پیئر کس طرح بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جی جی. اور کیونکہ بینک کی کٹوتی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے یار بینک کاٹ لے گا تو اس سے اچھا ہے ٹیکس ہی پے کر لے. یہ میں بات اس وقت کر رہی تھی جب ہم بریک میں تھے، تو کیا ہے ذرا بتائیں گے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بینک کی ود ہولڈنگ اب تو مستثنا کر دی ہے انہوں نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فائلر جو ہے وہ 0.3% اپنی یعنی کہ ایچ ٹرانزیکشن جو 50,000 سے ایکسیڈ ہوتی تھی اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتا تھا. اب ہمارے یہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ ان کی موجودگی میں ہی یہ جو شبر زیدی صاحب ہیں انہوں نے بھی امینڈمنٹس کی کہ بھائی اب فائلر کو اتنی تو فیسلٹی ملنی چاہیے کہ اس کا ٹیکس ہی نہ کاٹا جائے. تو اب نان فائلر کا ٹیکس ود ہیلڈ ہوتا ہے لیکن فائلر کا ٹیکس ود ہیلڈ نہیں ہوتا. بینک کی ود ہولڈنگ کی صرف بات کر رہا ہوں. اور ایسا اگر کوئی وہ ایز کمپیئر آپ کسی اور بات کی ذکر کرتے ہیں تو گاڑی اگر ہے تو گاڑی میں تھوڑا سا ریڈیوس ریٹس ہیں بینگ اے فائلر. اس کے جو ٹوکن ٹیکس ہے وہ بھی 1000 cc سے ایکسیڈنگ جو گاڑی ہے اس کے اوپر ٹوکن ٹیکس آپ کو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. تو 1000 cc والے تو لائف ٹوکن کے ہوتے ہیں، اس میں ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بڑی گاڑیاں ہیں جو ٹرکس ہیں لوڈرز ہیں ان کو بھی اسی طرح فائلرز نان فائلرز کا انہوں نے ڈفرینس رکھا ہے. تو فائلر ہونا ضروری ہے. بلکہ وہ آج کل فیس بک پہ بھی آتا ہے نا، تو وہ یعنی کہ فائلر 10 روپے کا نان اور نان فائلر 20 روپے کا نان. تو وہ اس طرح کا ہی فرق ہے. لیکن فائلر ہونا اب آپ کی ضرورت ہے. اور ایون دو کہ آپ کو اگر آپ ابراڈ بھی جا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ یو آر دا فائلر اینڈ یو آر دا ریسپیکٹیبل سٹیزن آف دا پاکستان. ویزا لگنے میں آسانی تھی. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں آپ ایگزیکٹو لاجز یوز کر سکتے ہیں. آپ یعنی کہ ان کا علیحدہ ایک وہ جو ایک رشی جب ڈیز ہوتے ہیں تو اس میں آپ بینگ اے فائلر اگر آپ اس کا ریلیف لیتے ہیں تو آپ کو بورڈنگ آپ کی جلدی ہو جاتی ہے. یہ آپ کو اچھے خاصے فوائد ہیں. ٹیکس پے کرنے کے اچھے خاصے فوائد ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرنے سے بھاگتے ہیں یا انکم شو ہی نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ہیں. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنی انکم. اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں سختی کر دی گئی ہے، لیکن پہلے کچھ اسی طرح کی ہی روٹین چل رہی تھی. ہاں نہیں بالکل اس طرح ہی تھا. لیکن اب یعنی کہ بیچنا کچھ، دکھانا کچھ اور فائل کچھ کرنا، درج کچھ کرنا، تو اس طرح سے چل رہا تھا سسٹم. اب جو میں آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو اب ہم نے فائنانس ایکٹ جو اس سال آیا ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو بالکل ہی اب یہ ایسا ہوگا ہی نہیں. ایسا ہوتا تھا آپ کے نمبر آف ڈیکلریشنز کو ریوائز کرنے پہ. بالکل. آپ کی ریٹرنز آپ 3 ماہ کے اندر اپنی ریٹرنز ریوائز کر سکتے ہیں. تو وہ اب ریوائز نہیں ہوگی. اب سبجیکٹ ٹو اپروول ہے. کمشنر آفس سے آپ اپروول لیتے ہیں تو تب آپ کی ریویژن ہوگی. تو اب اس چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ اب اتنی یہ جو چھپانا ہے اور کچھ بتانا نہیں، اگر کچھ بتانا ہے تو جو بہت زیادہ ہے وہ چھپانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں.
تو پہلے تو یہ تھا کہ بہت ہی لوگ یہ جو لالچ ہے یہ کہیں نہیں چھوڑتی. آپ یہ دیکھیں لالچ ہی ہے اور کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض اوقات اب یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو اس چیز کا لوگ فائدہ لیتے تھے, لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں. اچھا جتنا ماشاءاللہ میڈیا نے ایکسپینڈ کیا ہے اس طرح آپ کی انفارمیشن کے لیول نے بھی ایکسپینڈ کیا ہے, جو پبلک کے اندر یا پبلک تک پہنچتی ہے. جب انفارمیشن پہنچ رہی ہے تو ٹیکس کی بھی تو انفارمیشن پہنچ رہی ہے. تو نمبر آف نیوز پیپرز ہیں, نمبر آف میگزینز ہیں, نمبر آف انفارمیشنز ہیں, انٹرنیٹ ہے. اب کئی آپ کے پاس ویز ہیں, سورسز ہیں جس سے آپ ہاؤ ناؤ لے سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ موبائل اس ایسی کمال کی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریڈی والا ان پڑھ ہے, لیکن وہ انگلش کی ABCD تو جانتا ہی ہے, جو وہ اردو ایکسنٹ انگلش کا ہوتا ہے لیکن وہ اردو میں میسج لکھ دیتا ہے کہ جی میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. تو یہ ایجوکیشن ہی ہے. تو یہ ریڈی والے کو بھی ایجوکیٹ کر دیا موبائل نے. تو اسی طرح اب لوگوں کے پاس نو ہاؤ ہے اور وہ اس چیز کا اب یہ ریلیف نہیں لے سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ کو ہر چیز شو کرنی ہے ایٹ ونس. جب آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آپ اپنی ویلتھ, اپنی پراپرٹی, اپنی گاڑی, آپ کی جو لیکوڈ ایسٹس ہیں وہ سب ڈکلیئر کریں. ایٹ ونس آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. آپ نہیں ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو خود پریشانی ہوگی, پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. اس سے مزید بات بھی کرتے ہیں رزاق افریدی صاحب, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اور کیونکہ دو الگ الگ جو ہے ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہے اور جو ہے موضوع الگ ہے, ادھر ایک لائر ہے, ادھر ہمارے ساتھ قوال ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور جو ہے قوالی کے حوالے سے نو ہاؤ جانتے ہیں. جیسے ہسٹری کی بات ہو رہی تھی کہ کب سے اسٹارٹ ہوئی, اور میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی. تو آپ کو شوق کیسے ہوا؟ ابا کو دیکھ کر, دادا کو دیکھ کر, کیا ہوا کہ نہیں گھر میں ایک ہے اسی کو میں نے بھی لے کر آگے چلنا ہے یا سیکھنا ہے؟ تو کب سے, کس عمر سے سیکھ رہے ہیں کچھ سوال؟ جی مجھے بچپن سے شوق تھا جی. تو یہ ایک بات یہ بھی کہ اپنے آباء و اجداد کے کام کو آگے لے کے چلنا یہ ایک عبادت بھی ہے. بالکل. کہ آپ ان کا نام جو متعارف کرا رہے ہیں لوگوں میں, ان کے نام کو آگے لے کے بڑھنا. تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. میرے والد صاحب ریاض کرتے تھے تو میں ان کی گود میں بیٹھ جاتا تھا. تو جہاں پہ سونا تراشا جاتا تو کنکریں تو گرتی ہیں. تو وہ علم پھر ہمارے جسم میں کنورٹ ہوتا رہتا تھوڑا تھوڑا. پھر وہ فنکشن پہ جاتے تو ان کی اتنی آنر پورے پاکستان میں ماشاءاللہ باعث فخر آدمی ہے وہ. تو مجھے میرا بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ میرا بھی ایسا نام ہونا چاہیے کہ جتنی میرے والد صاحب کی لوگ عزت کرتے ہیں. تو پھر وہ پراپر میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھنا شروع کیا, کیونکہ جتنے بھی قوال ہیں ماشاءاللہ جو بھی اپنے بچوں کا رزق کماتے ہیں سبھی اچھے ہیں, لیکن قوالی کو آپ کے والد ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. قوالی کو متعارف تو قاسم نصرت علی خان نے کروایا تقریباً پورے ممالک میں, پوری دنیا میں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سے کسی کو کچھ ملتا ہے تو مجھے تو الحمدللہ یہ سارا کچھ میرے باپ کی دعاؤں سے اور ان کی محنت سے ملا. مجھے تو ان جیسا دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا, نہ ان سے بڑا نظر آتا. استاد جو ہے جب سکھاتا ہے تو سختی بھی کرتے ہیں, بس سختی کرتے تھے آپ؟ جی 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 بالکل سختی تو پھر اس کام میں, کیونکہ یہ ریاض اور یہ جو ایک بہت فرق ہے. ریحرسل اور ریاض دو چیزیں ہیں. ریاض وہ جو ہم اپنے آواز کے لیے کرتے ہیں وہ تقریباً فجر سے پہلے آدمی کو اٹھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ریاضت کرتے ہیں آواز کی اس میں بہت خوش قدری پھر آ جاتی ہے. تو جو ریحرسل ہے وہ پھر آدمیوں کو بٹھا کے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں 12 آدمی شامل ہیں. ہارمونیم پہ ہیں, طبلے پہ ہیں, کی بورڈ پہ ہیں, ایک ہی ٹون میں گانا ہے, ایک ہی ٹائم اور ایک ہی ٹون. یہ بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ جب پھول اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر گلدستہ تیار ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ 14 بندوں کی ٹیم. اب تو یہ ہے کہ 2-3 ماہ سے تقریباً ابھی کراؤڈ نہیں ہو رہا, کیونکہ ملک کی صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے. تو اب تو صرف ریکارڈنگ ہی کر رہے ہیں, مختلف چینلوں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو اب زیادہ کام تو میں ناصر نظامی صاحب کا کر رہا ہوں. تو اب کافی دیر سے یعنی کہ یہی کام کر رہے ہیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قوالی کا ایک شعبہ علیحدہ اور گانے بجانے کا ایک شعبہ علیحدہ ہے. اچھا, کراؤڈ میں گانے کا بھی الگ مزہ ہے. اب کراؤڈ اکٹھا نہیں ہو رہا, فنکشن نہیں ہو سکتے, جمع نہیں ہو سکتے. تو ٹھیک ہے آپ نے البم ریلیز کرائی تو اس میں تو کوئی کراؤڈ نہیں ہے, چند ایک لوگ جیسے آپ کے ہیں بیٹھے اور انہوں نے
کہیں بھی کسی جگہ پر جو ہے ریکارڈ کرا لیا, لیکن وہ مزہ الگ ہے کراؤڈ میں. جی لائیو تو پھر بات ہے نا کہ جب آگے سے داد ملتی ہے آدمی کو کہ آگے 1000 بندے کا کراؤڈ ہے, 1500 بندہ بیٹھا ہے, جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں داد دیتے ہیں تو پھر ایک دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل. قوالی ہم آپ سے سنیں گے. اس ٹائم تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل رزاق افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے قوال ہیں. تو ان سے قوالی سنتے ہیں. وہ چیزیں تو نہیں ہے جو اس کے لیے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے, ہم نوا کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, کوئی انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم ایسے ہی سنتے ہیں آپ سے. ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے آپ کی. صاحب کی دعائیں جی. سب سے پہلے تو میں یہ متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 8 ٹائٹل میرے البم کے ہیں کہ کرو تسبیح نوشو سچیار دی, یہ بہت معروف ہوا ہے. پھر اس کے بعد تیرا ذکر میری پوجا, تیری یاد بندگی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے, لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو جو سناتا ہوں وہ میری اپنی ہی ٹیون بنائی ہے اور ناصر نظامی صاحب کا وہ لکھا ہوا کلام ہے. یہ ناصر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. آج کل تو ان کے ہی کلام پہ زیادہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, کیونکہ کراؤڈ کی وجہ سے محفلیں تو نہیں ہو رہی. باقی انشاءاللہ جلدی جب سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر پوری ٹیم سے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. بالکل. فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں. یہ میں بتا دوں رزاق افریدی صاحب کا تعلق فیصل آباد سے ہے. بہت اچھا لگا اور بہت اچھا لگا یقیناً, کیونکہ تھوڑا چینج ہے. گانے تو سنتے رہتے ہیں, کبھی کوئی سنا رہا ہے, کبھی کوئی, تو جو چینج چیز ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. اور جیسے کہ آپ کی آواز میں بھی تاثیر ہے, میں کہتی ہوں کچھ آوازیں جو ہے وہ بھی کیچ کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ آواز جو ہے, ریاض جو ہے بتا رہا ہے کہ واقعی کسی استاد بندے سے ہی سیکھا ہے. یہ بات بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے گانے جو ہیں آج کل کے, اس میں بھی بس آج کل جو ہے وہ ایک میوزک ہی رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا. اور قوالیوں کا بھی کچھ اسی طرح سے حال بن گیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ لفظ بولے ادا کے اس کے بعد جو ہے لیکن یہ نا اس طرح ہو گیا کہ اب عام آدمی جو ہے نا انہوں نے بھی پارٹیاں بنا لی ہیں. بالکل. لیکن قوالی اب بھی جو گدیوں میں قوالی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ اب بھی کلام ہی سنا جاتا ہے, کیونکہ کلام کے ذریعے قوالی کا اصل مقصد ہے. تو جہاں پہ بھی قوالی متعارف ہوتی ہے تو وہاں پہ کلام ہوتا ہے. خواجہ نصیر الدین صاحب کا ہو, خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہو, خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہو, یا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ہو, تو ہمارے جو بہت اچھے دوست ناصر نظامی صاحب کا ہو, وہ جو مستند شاعر کا کلام لکھا ہوتا ہے اسے ہی قول ہے, وہی قوالی ہے. لیکن یہ اب مختلف دنیا کے ساتھ تو پھر چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست, بہت خوبصورت بات کی. ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا کیا شوق ہے, کیونکہ ان کا جو شوق ہے بڑا خشک سا شوق ہے, جو ان کا کام بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے. تو واقعی جو اس پروفیشن میں بندہ ہو جاتا ہے, خشک ہو جاتا ہے, وہ بھی ٹیکس کے محکمے میں, تو پھر بندہ اور بھی جو ہے ٹیکسیشن کی جو بات کرتے ہیں, لا کی بات کرتے ہیں, تو خشک تھا ایک سبجیکٹ چوز کیا آپ نے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مزاج وہ تو خیر سبجیکٹ اس طرح کا ہے کہ ہمیں کچھ مزاجن اس طرح کا بننا پڑتا ہے, لیکن اوریجنل لائف میں ایسا نہیں ہوں. بالکل ایسے نہیں, میں ایسا نہیں ہوں. میں گھر میں ٹائم دیتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہیں, میوزک بھی سنتے ہیں, وقت نکال پاتے ہیں, اور اولڈ سانگ سنتا ہوں میں. زبردست. اچھا, اچھی کلیکشن ہے یعنی. نیو تو بس وہ کچھ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, آج کل یہ بچے پسند کرتے ہیں. نہیں, میں اولڈ سانگ سنتا ہوں, اور زیادہ تر کلیکشن میرے پاس گانوں کی, جو میں مہندی حسن صاحب کے میں نے بڑے میرے پاس اچھے گانے وہ میں نے کلیکٹ کر کے نا اپنے وہ سیو کیے ہوئے ہیں. زبردست. تو یہ شوق بھی رکھتے ہیں, یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو وکلا حضرات ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں صرف کیسز کے بارے میں بات, تو ایسا ہے جب ملتے ہیں آپ لوگ تو آپ کے جو گفتگو یا موضوع گفتگو یا وہ جو مرکز گفتگو وہ یہی ہوتا ہے. ایکچولی ایسا تو نہیں ہے, لیکن بس کیونکہ ہر وکیل کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی انٹریکٹ ہونا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد سیاست میں بھی تھوڑا بہت ٹانگ اڑانی پڑتی ہے, اور وہ مجبوری ہے. وہ اس لیے کہ ان کو گرو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ نو ہاؤ, لوگوں کی سوشل تھوڑا سا ہونا, تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا ہونا پڑتا ہے, اور لائف کے آخر مرحلے تک وہ سوشل
جب تک نہیں ہوتا اس کا کام نہیں چلتا. یہ ہے ہمارا. اب باہر کے ممالک میں ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ اول تو اتنی رسپیکٹ ہے اور وہاں پہ کیس جو لڑے جاتے ہیں وہ میرٹس پہ لڑے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کونسل نے اس میں لائر نے اگر ونس وہ کیس ریجیکٹ کر دیا کہ میں اس کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا تو وہ کوئی اور بھی اس کو ایسے آرام سے نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو افینڈنگ ڈیفینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اور پھر اس لیے وکلا کا مزاج بھی تھوڑا سا خشک ہو جاتا ہے. لیکن خیر ابھی تک میرے اندر تو ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا ذرا ٹیکس کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں کن کن چیزوں پر ٹیکس جمع کرانا ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور بتائیے آگاہ کیجیے لوگوں کو کن کن چیزوں پر ٹیکس دینے چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے تو ریٹرن بھرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیکس جو گورنمنٹ کی طرف سے جن کا نفاذ ہوا ہے, جن کا اطلاق ہوا ہے کہ یہ ود ہولڈنگ کرنی ہے, وہ تو آپ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو پارٹ اینڈ پارسل آف دا پالیسی, تو وہ تو آپ کو ود ہولڈنگ کرنی ہی کرنی ہے. وہ آپ نے ٹیکس جمع. اب جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا بڑا زبردست انہوں نے پیکج دیا ہے, لیکن یہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بڑے انویسٹر کو تو اس کا فائدہ ہے, عام آدمی کو فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے فائدہ ہے. کووڈ-19 کے بعد جیسے دنیا بدل رہی ہے آہستہ آہستہ, تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کووڈ-19 جو ہے نا ایک اچھا خاصی بڑی, یہ بہت بڑی جنگ ہے اب جو ابھی تک چل رہی ہے. بالکل. تو یعنی کہ نا اس جنگ کے شروع سے لے کے اب تک اچھی خاصی تبدیلیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. معاشی جنگ بھی ہے کہا جاتا ہے, اکنامیکل ہی جنگ ہے نا یار. اس سے جو زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہوا ہے وہ اکنامیکل ہوا ہے. اچھا ایک وکلا حضرات کی بات کرتے ہیں, ان کی لائف پر کتنا اثر پڑا ہے, ان کے کام پر کتنا اثر پڑا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے؟ سر میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو عائشہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ متوسط درجے کی فیملی سے بلانگ کرنے والے, یہ تقریباً ہماری میجورٹی جو کونسلز ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, کوئی سارے تو اتنے ہائی فائی فیملی سے نہیں بلانگ کرتے اور وہ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اوور آل آپ دیکھ لیں ایسے بھی ایڈوکیٹس ہیں جو روز ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ یہ آئے گا کسی کیس کو. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے نا, وہ اس کو روزی دے, وہ اس کو کوئی نہیں, وہ بندہ کوشش کرتا ہے جیسے ہر بندہ کوشش کرتا ہے اپنے صبح سے لے کے شام تک کہ مجھے کوئی روزی کا ارینجمنٹ ہو جائے. بہرحال اوور آل بات یہ ہے کہ وکلا کو تو بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوا ہے, کیونکہ آپ اپنے چیمبر کھولتے ہیں, بیٹھاتے ہیں, کوئی کلائنٹ آیا ہے وہ آپ سے مشاورت لیتا ہے. یہ میں جنوبی پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں, شاید دوسرے شہروں میں ایسی پوزیشن نہیں ہوگی, لیکن جنوبی پنجاب میں یہ پوزیشن ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, کلائنٹ آیا ہے, میں جی یہ آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں, اب وہ مشورہ پہلے لے گا. ٹھیک ہے. اسلام آباد لاہور میں ہم نے تو وہاں تو مشورہ فیس ہوتی ہے, یہ آپ کو بتا دوں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ کاشف صاحب ہمارے ساتھ تھے جو کہ سابق سیکرٹری ہیں ٹیکس بار ایسوسیشن ملتان کے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. رزاق افریدی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ اپنی پوری جناب ہم نواؤں کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ہوں گے اور یقیناً ان کی پیاری پیاری اور اچھی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی. تھینک یو. اور میں چلی بالکل شمع کوکنگ آئل کی طرف. اور جی کیسر عباس ہمارے جو پیارے پیارے شیف ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, وہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوک کر چکے. اسٹو بن رہا ہے اور اسٹو میں جو ہے بیف جو ہے اسٹو بن رہا ہے, اور میں چاہوں گی کیونکہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا بنایا, کچھ ڈسپلے کریں گے اور ناظرین کو دکھائیں گے جی بھائی کیا کیا. اور اب جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے دکھانا. واہ جی واہ. اس میں جو ہے کالی مرچ ڈال دی اور گرم مسالہ اور ہول ملک جو ہے. تو یہ نان کے ساتھ کھایا جائے, پراٹھے کے ساتھ کھایا جائے, اس کو انجوائے کیسے کیا جائے تھوڑا یہ بھی بتا دیں. زیادہ بہتر رہتا ہے کہ کلچے کے ساتھ کھایا جائے. واہ جی واہ, کلچا بہت مزے کا ہوتا ہے. کلچے کے ساتھ بنتا ہے. اچھا کلچا تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا, اچھا ہے آپ کے پاس کلچا تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا, ہے کامن نہیں ہے, گھروں میں بنانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو مگر ویسے ہی چپاتی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت مزے کا بنتا ہے, یہ ذائقہ دار ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. واہ جی واہ, یہ مزے کا اسٹو اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. یقیناً ٹیسٹ کر رہے بہت اچھا, لیکن آج وہ کل والی غلطی کرنے والی میں نہیں, میں بتا دوں آپ کو.
تو میرے بھائی بھی ہنس رہے, شیف بھائی بھی ہنس رہے. تو یہی ہوا آئی یہاں, اور میرا دل چاہ رہا تھا یار ٹیسٹ کر کے دکھاؤں کیا بنا ہے, کیسے بنا ہے, اور میری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعی جو ہے ہم نے بھی ٹرائی کرنا ہے. تو ہوا یہ دیکھیں گے مزے کا جو ہے اسٹو بن گیا ہے, یہ بھائی نے بنایا ہے اور عائشہ نے جو ہے اس کو ڈالا ہے اس میں پین میں, اور جی مزے کا ہے, گارنش کریں گے آپ. اور یہ دیکھیں جی, واہ جی واہ, مزے کا سوپ بن گیا ہے. اور آج آپ لوگوں نے بھی ٹرائی کرنا ہے, گھر میں بنانا ہے, کچھ نیا بنانا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی تعریف ہو. اور یہ ضروری ہے, جب اچھا کھانا بنتا ہے, اچھی ڈشز بنتی ہیں تو پھر گھر میں تعریف بنتی ہے. جی بالکل, ہسبینڈ بھی کرتے ہیں کہ آج کتنا مزے کا کھانا بنایا ہے. ویسے ہسبینڈ لوگ کم کرتے ہیں, یہ گلا مجھے بھی اکثر لگا رہتا ہے, بلکہ میں کہتی رہتی ہوں بھٹا صاحب سے کہ آپ تعریف نہیں کرتے. اچھا ڈرنک میں کیا بنایا؟ اوریو شیک بنایا ہے. گڈ جی, یہ بچوں کے لیے ہے شیک مزے کا, اور یہ ٹھنڈا برف کیا ہوا ہے. اور ٹھنڈے گرمی میں نا یہ اس طرح کے شیک جو ہے مزے کے لگتے ہیں. آپ جی بالکل گھر میں ٹرائی کریں گے, بچوں کے لیے شیک ٹرائی کریں گے. نہیں کھا رہی, نہیں پی رہی, حیدر کو فکر ہو گئی, عائشہ رکھا تو یہ پڑا ہے اور ہم کھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو. آپ نے بھی ٹرائی کرنا ہے, یہ میری عادت ہے, ہلانے جلانے کی عادت سے مجبور ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور پھر جی بالکل 2 چھٹیاں آ رہی ہیں, تو میں 2 چھٹیوں کے بعد جب واپس آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ عائشہ نے کیا کیا. ویسے تو بہت سارے میرے پلان ہیں, وہاں جانا ہے, وہاں کچھ دعوت اڑانی ہے, کسی کے گھر جانا ہے, تو احتیاط بھی ضروری ہے. احتیاط کے ساتھ جناب بالکل کیسر آپ کا بہت بہت شکریہ, اسپیشل آپ کا شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ یہ بندہ جو ہے آیا ہے, ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. تو شیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ کہیں گے, اللہ حافظ, کیسے کہہ دیں سب کو اللہ حافظ.